सूरह मोमिन मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, मगर दो आयतें 56 और 57 यानी 56 और 57 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 85 यानी 85 आयतें और 9 यानी 9 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये 60 यानी 60 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से ये 40 यानी 40 नंबर पर है और सूरह ज़ुमर के बाद नाजिल हुई है। इसमें 1199 यानी 1199 कलमात हैं और 4960 यानी 4960 हरूफ हैं। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम। ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, जानने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौटना है। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़े निकालते हैं जो मुनकिर हैं, तो इन लोगों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुटलाया और उनके बाद के ग्रोहों ने भी, और हर उम्मत ने इरादा किया कि अपने रसूल को पकड़ लें और उन्होंने नाहक के झगड़े निकाले ताकि उससे हक को मिटा दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया। फिर कैसी थी मेरी सज़ा। और इसी तरह आपके रब की बात उन लोगों पर पूरी हो चुकी है जिन्होंने इनकार किया कि वो आग वाले हैं, जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं। वो अपने रब की तस्बीह करते हैं उसकी हम्द के साथ, और वो उस पर ईमान रखते हैं और वो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐ हमारे रब, आपकी रहमत और आपका इल्म हर चीज़ का इहाता किए हुए है, बस आप माफ़ फरमा दीजिए उन लोगों को जो तौबा करें और आपके रास्ते की पैरवी करें और उनको जहन्नुम के अजाब से बचाइए। ऐ हमारे रब, और आप उनको हमेशा रहने वाले बागों में दाखिल कीजिए जिनका आपने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो स्वाले हों, उनके वालिदैन और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से। बेशक आप ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। और उनको बुराइयों से बचाइए, और जिसको आपने उस दिन बुराइयों से बचाया तो उन पर आपने रहम किया, और यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने इनकार किया उनको पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह की बेजारी तुमसे उससे ज़्यादा है जितनी बेजारी तुमको अपने आप पर है। जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, आपने हमको 2 बार मौत दी और 2 बार हमको जिंदगी दी, बस हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, तो क्या निकलने की कोई सूरत है? ये तुम पर इसलिए है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और जब उसके साथ शरीक किया जाता तो तुम मान लेते। बस फैसला अल्लाह के इख्तियार में है जो बुलंद है, बड़े मर्तबे वाला है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क उतारता है, और नसीहत सिर्फ वही शख्स कबूल करता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। बस अल्लाह ही को पुकारो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए, ख्वाह काफिरों को नागवार क्यों ना हो। वह बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही भेजता है, ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए, जिस दिन के वो जाहिर होंगे, अल्लाह से उनकी कोई चीज छुपी ना होगी। आज बादशाही किसकी है? अल्लाह की, जो अकेला है, जबरदस्त है।
آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جبکہ دل حلق تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا کہ کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسا دن آ جائے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلے دلائل کے ساتھ آئے تو تم ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ
مہر لگا دیتا ہے ہر مغرور سرکش کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوش نما بنا دی گئی، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھ کو بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ پس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تمام بندوں کا نگران ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی اس میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیل لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار ضائع ہی ہونے والی ہے۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہوئی اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والی نہیں۔ پس آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایمان والا اور نیکوکار اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا
بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی، بس عمدہ صورت بنائی، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکیں اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو جلد ہی وہ جان لیں گے جب کہ ان کی گردن میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے یا آپ کو وفات دیں گے، پھر ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کے بس میں یہ نہ تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ بعض سے سواری کا کام لو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حاجت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟
کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور وہ قوت میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑھے ہوئے تھے، پس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، پس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔